कोई भी औरत खुशी से अपना घर नहीं तोड़ती। मेरा घर टूटा, मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि सर मैं ज़रूरतमंद हूँ और मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। मुझे एजाज़ भी है इकलौती फीमेल होस्ट होने का ज़राई प्रोग्राम की। खातून है, इसके लिए तो मसला ही नहीं है, ले आएगी, इसको तो मिल ही जाएगा स्पॉन्सर। हमें तो डबल एफर्ट करनी पड़ती। मैं फील्ड में गई, मुझे कहा गया कि नहीं जी हम तो अपनी प्रोडक्ट का जो ऐड है ना वो इस शो के लिए नहीं देंगे। ये तो किसान की बात है, तो किसान के साथ फील्ड में होनी चाहिए। हम स्टूडियो में क्या कर रहे हैं, इंतहा तो ये हो गई है कि ड्रामाटाइज करके दिखाना शुरू कर दी है। मतलब आप बता रहे हैं कि जिसने नहीं भी जुर्म करना वो कैसे कर सकता है। मुझसे काम तो मांग लिया जाता है कि बताएं आप हमें प्रपोजल दें, लेकिन उसके बाद वो बंद फाइलों में चीज़ें बंद हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक पेड कंटेंट की एंकर हैं और बतौर एंकर पिछले 10 साल से ये मीडिया पे काम कर रही हैं। उससे पहले ये बेशुमार कॉलम्स भी लिख चुकी हैं। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए और इसी हवाले से आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और इसमें अलमिया क्या है, मसला क्या है, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे किया और अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी पे कैसे चढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैदा अनवर ख़ान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम मुझे ये बताइएगा कि आपने मीडिया को ज्वाइन कब किया और मीडिया में आने का इंटरेस्ट आप में कब और कैसे डेवलप हुआ? क्या आपने बचपन से ही सोचा हुआ था कि आप एंकरिंग की तरफ आएंगी या आपने वक्त के साथ साथ इस चीज़ को अपने अंदर डिस्कवर किया कि मैंने बतौर एंकर प्रोग्राम करना है? बहुत आपने मुख्तलिफ जहतों में प्रोग्राम्स किए, इसकी क्या वजह थी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अली यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन में। और बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने मुझे एकदम से 10-12 साल पीछे की तरफ जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं कैसे मीडिया में आई। मेरे घर में मेरे 4 भाई मीडिया से रिलेटेड थे, कुछ आउट ऑफ कंट्री और कुछ पाकिस्तान में, लेकिन तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मीडिया में जाऊंगी। यहाँ तक मैं कैसे आई, मुझे किस तरह से शौक़ हुआ या मजबूरी थी या हादसाती तौर पे आई, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये गालिबन बात है 2008 की, जब मेरा बदकिस्मती से मैं कहूँगी कोई भी औरत खुशी से अपना घर नहीं तोड़ती। मेरा घर टूटा, 2 बेटियों की ज़िम्मेदारी मुझ पे पड़ी, तो मैं मेरे वालिद साहब के घर आ गई वापस। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जिनकी शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है ना। इंटर के फ़ौरन बाद शादी हो गई थी, फिर बच्चे हो गए, तो इतनी समझ भी नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन जब बच्चियों के साथ कम बैक किया तो फिर काफ़ी मुश्किल था मुझे फाइनेंशली ख़ुद को ना स्टेबल करना, सपोर्ट करना। तो फिर वालिद साहब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह की ज़ात के बाद। फिर ऐसा हुआ कि मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई, घर आई। यहाँ पे मुझे मैं कोशिश कर रही थी उन दिनों कि मुझे कहीं पे कोई काम मिल जाए, लेकिन वही अलमिया जो होता है पाकिस्तान में कि एक तो एजुकेशन मेरी कम थी और दूसरा कोई ऐसा सूटेबल काम मुझे मिल नहीं रहा था जो मैं कर लेती बाइज़्ज़त तरीके से ना। तो इसी दौरान फिर मैंने कुछ कैंटीन्स ठेका पे ली, उस पे काम करना शुरू किया। उससे ये हुआ कि कम से कम मेरी बच्चियाँ स्कूल में दाखिल हो गई और मेरे घर का सर्कल चलना शुरू हो गया। ये भी मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया इसमें। उसके बाद फिर भी एक अंदर मेरे बेचैनी थी, नहीं मुझे कुछ और भी करना है, मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसी दौरान अखबार में इश्तिहार आया था, ख़बरें में, कि उन्हें कुछ मार्केटिंग के लिए स्टाफ दरकार है। तो वो मैं इश्तिहार पढ़ के जब गई ज़िया शाहिद के पास, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 लड़कियाँ थीं, 70 के करीब। सबके इंटरव्यूज़ हुए। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि सर मैं ज़रूरतमंद हूँ और मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। जबकि मेरा कोई तजर्बा नहीं था, मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी ऐसी, लेकिन एक मुश्किल टास्क मैंने अपने लिए चुना और उसमें यह है कि फिर कुछ अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को प्रूव भी किया उस चीज़ के अंदर ना। मैम किसान टाइम प्रोग्राम आपने शुरू किया और फिर आप इसको लेके भी चली, इसके पीछे क्या विजन था और ये किस तरह आपको मिला और फिर आप कैसे इसको लेके चली? ये ऐसे ही है जैसे अली आपको कोई दरिया के किनारे खड़ा करके उसमें धक्का दे दे। इसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूँगी। ये अलग बात है कि वो बाद में मेरा पैशन बन गया। ऐसा था कि ज़ियाद साहब एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे,
اگر کہا جائے کہ ایگریکلچر کا اخبار ہی خبریں تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس میں سیمینارز بھی میں کروانا شروع ہو گئی تھی زراعت کے اوپر مختلف کمپنیز کے ساتھ مل کے, اور کالم بھی لکھ رہی تھی روزنامہ خبریں میں زراعت پہ. تو پھر زیاد صاحب کو لگا کہ میرے اندر شاید اتنا سپارک ہے کہ میں ایک ایگریکلچر کا شو بھی ہوسٹ کر سکتی ہوں, تو بلکہ مجھے اعزاز بھی ہے اکلوتی فیمیل ہوسٹ ہونے کا زرعی پروگرام کی. تو انہوں نے جب وہ پروگرام کے لیے میٹنگ بلائی, وہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی, اور آنن فانن 1 ویک کے اندر جناب انہوں نے کہا کہ اس کی ریکارڈنگ ہے اور آپ نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے. تو میں نے جتنی میں ریسرچ اپنی کر سکتی تھی وہ کی, کچھ زیاد صاحب سے مدد لی. تو میں نے وہ پہلا پروگرام جو تھا ایگریکلچر کا وہ 2.5 گھنٹے میں ریکارڈ کروایا, جو کہ صرف 25 منٹ کا وہ شو تھا. لیکن کرتے کرتے الحمدللہ میں اس سٹیج پہ آ گئی کہ کسانوں کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا, اور زراعت کے جو مسائل تھے وہ مجھے لگتا ہے شاید پہلی دفعہ کسی شو میں اس طرح سے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. متعلقہ منسٹریز تک وہ بات پہنچنا شروع ہو گئی. ڈائریکٹ جو کسان کا انٹریکشن تھا وہ ان کے جو مسائل تھے وہ ڈائریکٹ منسٹریز تک جانا شروع ہو گئے تھے کہ یہ زراعت کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں. میم آپ نے بتایا کہ کچھ پروگرامز ایسے بھی تھے جس میں آپ کو سپانسرز خود لانے پڑے, تو ایک خاتون کے لیے یہ محنت کرنا اور کام کرنا کیا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ اچھا, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آپ کے شو کو بہت ذرا خواتین دیکھتی ہیں نا, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بات پہ اپریشیٹ ضرور کریں گی. اچھا, خواتین کے بارے میں علی یہ کہا جاتا ہے, میرے خود کے کولیگ بھی یہ بات کہتے تھے, میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہیں, خاتون ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لے آئے گی, اس کو تو مل ہی جائے گا اسپانسر. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں تو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایک ایفرٹ اپنی ساکھ کو بچانے کی اور ایک اپنا چیلنج پورا کرنے کی. یہ نہیں سمجھتے لوگ نا, آج بھی نہیں سمجھتے. ہاں, جو بہت پڑھے لکھے ہیں, فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, شاید وہ اس بات کا اندازہ رکھتے ہوں. تو بہت زیادہ اس میں مشکلات بھی پیش آئیں, اور زیاد شاہد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے, اس کے لیے لوگ اسپانسر نہیں دیتے. یہ ایک میڈیا مالک کہہ رہا ہے, اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ایسا ہوا, میں فیلڈ میں گئی, مجھے کہا گیا کہ نہیں جی ہم تو اپنی پروڈکٹ کا جو ایڈ ہے نا وہ اس شو کے لیے نہیں دیں گے, اس کی ویورشپ نہیں ہے. تو اس کی ویورشپ بڑھانے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑی. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا ایسا کہ میں اس چیلنج کو بھی میں نے پورا کیا الحمدللہ. آج جتنی پاکستان کی ٹاپ 1 کمپنیز ہیں ایگریکلچرز کی, مجھے بائی نیم جانتی ہیں, میرے کام کو جانتی ہیں, اور وہ میرے کہنے پہ ان کی مہربانی ہے کہ اسپانسر بھی کر دیتی ہیں. میم آپ نے جب کسان ٹائم پروگرام کیا, پہلے تو آپ نے اسٹوڈیو میں کام کیا, پھر آپ نے یہ کب محسوس کیا کہ نہیں مجھے فیلڈ میں جا کے کام کرنا چاہیے اور کسانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن وہ بہت ضروری ہے, یہ کب محسوس ہوا آپ؟ یہ مجھے تب محسوس ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا مجھے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے, مجھے پاور دی ہوئی ہے, بہت اچھی پاور آف آبزرویشن. میں نے جب فیلڈ میں اسٹوڈیو میں کام کرنا شروع کیا, اس وقت مجھے لگا کہ نہیں یہ تو کسان کی بات ہے, تو کسان کے ساتھ فیلڈ میں ہونی چاہیے. ہم اسٹوڈیو میں کیا کر رہے ہیں, میں ایک تجزیہ نگار کو بٹھا رہی ہوں, ایک کمپنی کے آنر کو بٹھا رہی ہوں جو ایگریکلچر پیسٹیسائڈ کمپنی کا مالک ہے, جی ایم ہے, اس کا ٹیکنیکل ہیڈ کا بندہ ہے. لیکن کیا مجھے فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے؟ مجھے وہاں پہ یہ فیل ہوا, اور 2-2.5 سال کے اندر میں نے اس کا سارا سیٹ اپ چینج کیا. اس کو میں نے پاکستان کے شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں میں نے نہیں ریکارڈنگ کی, میں نے فیلڈ میں جا کے مختلف کمپنیز کے اسپانسر کے ساتھ میں نے جا کے فیلڈ میں کام کیا, کسان سے پوچھا اس کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے, اور ایگریکلچر میں کس طرح کی تبدیلی یا کیا سہولیات انہیں چاہیے. تو الحمدللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوئے. میم پاکستان میں, کیونکہ آپ کا ایک پچھلے 5-10 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں, پاکستان میں ایگریکلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے اس وقت کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے, اور تھوڑا سا میں دکھی بھی ہوں اس بات پہ نا. دیکھیں, پروموشن کسی بھی چیز کی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ وہ کیا ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے, اور وہ کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, یہی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں اب آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا چینل جو ہے اس کے اوپر ایک سے زیادہ ہی پولیٹیکل شو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور شاید 4 سے زیادہ کرائم شو بھی چل رہے ہیں, اور انتہا تو یہ ہو گئی ہے کہ ڈراماٹائز کر کے دکھانا شروع کر دی ہے. مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ جس نے نہیں بھی جرم کرنا وہ کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس کے بعد فرسٹریشن کریٹ کرنے والے شوز ہیں, لڑائی جھگڑا سارا کچھ. وہ کیا ہے کہ وہ جی ہم نے ریٹنگ لانے کے لیے چیزیں اب ضروری ہو گئی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جتنے ٹاپ 1 چینلز ہیں, آپ مجھے بتائیے کسی بھی آپ نے پرائم ٹائم
میں تو بہت دور کی بات ہے، عام ٹائم میں بھی کبھی ایگریکلچر کے اوپر 10 منٹ بھی آپ نے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، اور جو آپ کے دیکھنے سننے والے سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کبھی ایگریکلچر کے اوپر ماں سوائے خبریں چینل 5 یا 1-2 لوکل ٹی وی چینلز شاید کر رہے ہوں، وہ بھی ان کی شاید مجبوری ہے کہ ان کے علاقے میں وہ چیز ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ بڑے چینلز اپنے ہی چینل کے اوپر ان کو جگہ نہیں دیتے۔ ایون میں بہت سارے لوگوں کے پاس گئی جو بڑے چینلز ہیں، ان کے پاس گئی جو تھوڑے بی ریٹنگ میں آتے ہیں، ان کے پاس گئی کہ جناب ایگریکلچر کے اوپر آپ شو سٹارٹ کریں، میرے پاس بہت مٹیریل ہے، میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں کسان کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کی زراعت کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ٹائم نہیں دیا۔ ایون میں نے سی ایم سے بھی ملاقات کی ہے اس بارے میں، مجھ سے کام تو مانگ لیا جاتا ہے کہ بتائیں آپ ہمیں پرپوزل دیں، لیکن اس کے بعد وہ بند فائلوں میں چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ ماشاءاللہ آج کل کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے پاکستان بھی حاصل کرنا تھا نا، تو اس کے پیچھے ہم تھرو بیک میں جائیں تو ایک کہانی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے کہ نظریہ، سوچ، فکر، جذبہ جگانا، وہ شاعری کے ذریعے جگایا گیا علامہ محمد اقبال نے، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، تو ایک نوجوانوں میں ایک موٹیویشنل چیز پیدا ہوئی۔ لیکن آج کے دور میں، بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پھر یہ چیزیں، یہ جذبے سوئے ہوئے تھے، اور آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اس قوم کو، پاکستان کو جگا رہا ہے نا تو اس کا نام ہے قاسم علی شاہ۔ میری بلکہ ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو میں سوچ رہی تھی کہ ان کے اوپر بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے کچھ لیکچرز جو ہے نا وہ آن ایئر کروائیں۔ ایک تو جو میں نے یہ ذکر کیا کہ زراعت کے لیے پاکستان کے کسی بھی نیشنل اور لوکل ٹی وی چینل کے اوپر سپیس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہم زرعی ملک نہیں ہیں؟ دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ایک زرعی ملک ہے، ہمارا 70% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، لیکن ہم جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بھکاری آپ نے دیکھی ہیں بیگنگ کے اوپر نا، اس میں بھی وہ ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں جو جعلی بھکاری بن کے یہ بہت زیادہ پاکستان میں یہ چیز پھیل رہی ہے، اس کے اوپر بھی وہ تھوڑا سا وہ کریں۔ میم مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے پرنٹ میڈیا سے سٹارٹ لیا، اس میں شروع میں آپ نے جو کالمز لکھے وہ کن موضوعات پہ لکھے تھے؟ ہاں، میں نے علی اس وقت کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی، آبزرو کی، وہ یہ تھیں کہ مجھے شکایات ملتی تھیں کہ فلاں علاقے میں کھاد نقلی مل رہی ہے، فلاں علاقے میں پانی چوری ہو رہا ہے، موگے توڑ کے نا لوگ، اب موگے کی آپ کو تو شاید نہ سمجھ ہو، یہ بڑا زرعی سا جو ہے جملہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں زراعت سے مسلم وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پانی چوری کرنے کے لیے آدھی راتوں کو وہ پانی کے بند توڑ کے اپنے کھیتوں کی طرف موڑ لیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بااثر ذمہ دار تھے۔ اور اس کے علاوہ پولٹری میں، لائف سٹاک میں جو کرائسس آئے ان دنوں میں، اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا، آبزرویشن کی، میں نے کالم لکھے۔ میرے کالمز کے اوپر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کروایا تھا کہ نقلی کھاد کہاں سے آئی ہے، پانی کیوں نہیں مل رہا ہے کسان کو، بیج کی فراہمی جو میں کیوں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو وہ میرے کالمز ماشاءاللہ بڑے زبردست تھے، انہوں نے بڑے اپریشیٹ کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ زبیدہ خان صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایگریکلچر کے بارے میں اور پاکستان میں اس کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔